हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में 9/11 के बाद जबरी गुमशुदगियों का मसला बहुत गंभीर होता चला गया। वक्त के साथ साथ शुरू में ये मसला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, वहाँ खासी समातें भी हुई, कुछ लोग रिकवर भी हुए, बाजियाब भी हुए दहशत गर्दी का, क्योंकि उस वक्त जंग उरूज पर थी। तो बहुत से लोगों के बारे में कहा गया कि या तो वो जहाद करने अफ़गानिस्तान चले गए हैं या वो फाटा में पाकिस्तान के कबायली इलाक़ों में लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। ज़्यादातर का ताल्लुक़ उस वक्त कबायली इलाक़े या खैबर पख्तूनख्वा से था। उसके बाद नई जहतें भी सामने आईं, जैसे बलूचिस्तान में शोरिश के बाद कुछ लोग गायब हुए। उसके बाद ये जो है कराची में हालिया दिनों में MQM ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके सैकड़ों कारकुनों को जो है गायब किया गया है और उन्होंने उसके लिए पिटिशन्स भी कोर्ट्स में फ़ाइल की। अच्छा, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पर ख़ासी एक्टिव जो है जुडिशल डिस्पेंसेशन होती है जब मिसिंग पर्सनस का मामला आता था, क्योंकि हेबियस कॉर्पस जिसे हब्से बेजा में रखने का बेसिकली जो जिन लवाहिकीन हैं वो ये पिटिशन फ़ाइल किया करते थे कि जनाब ये हब्से बेजा में रखा हुआ है, या तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने या उनको उठाया गया है और उनके बाद में पता नहीं चला। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इस केस को खासा सीरियसली परसू किया और बारहा ये कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि जनाब अगर आपके पास हैं तो कानूनी तरीक़ा है, उनको अदालत में लाइए, उनको सज़ा दीजिए। अगर उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम है, दहशत गर्दी का इल्ज़ाम है, कोई और जुर्म है। कुछ लोग आए भी सामने, कुछ लोग स्ट्रेचर तक पर लाए गए, मगर ये सिलसिला चलता रहा। 2005 में आमना मसूद जंजुआ जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहती हैं, उनके शौहर मसूद जंजुआ फाटा में गायब हो गए। तो उन्होंने फिर एक डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स नामी एक तंजीम बनाई, जिसने फिर साल ब साल तमाम जो गुमशुदा लोग हैं उनकी फ़हरिस्त तरतीब करनी शुरू की। आज मेरी उनसे बात हुई तो उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमें अपडेटेड लिस्ट भेजी है, जिसमें उनका ये कहना है इस वक्त भी पाकिस्तान में तकरीबन 1300 लोग, 1287 टू बी एग्जैक्ट, जब गुमशुदा हैं। अब वो जबरी तौर पर गुमशुदा हैं या उनका क्या सूरत हाल है, उस बारे में उन्होंने ख़ासी फिगर्स भी दी हैं गुमशुदगी की, बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर में भी। जो उनकी फ़हरिस्त है उसके मुताबिक बलूचिस्तान में जो बाजियाब लोगों की जो शरह है वो सबसे कम है, पंजाब में सबसे ज़्यादा है और जो सिंध है उसमें भी कम है। ये सिलसिला तो आगे चल ही रहा है, लेकिन सवाल बारहा ये होता है कि किस कानून के तहत इनको उठाया जाता है। ये जो आपने आमना मसूद जंजुआ की फिगर्स पेश की है, ज़ाहिर है कि सरकारी फिगर्स इनके मुकाबले में बहुत फ़र्क हैं। वो सरकारी फिगर्स बहुत कम बताते हैं, जो प्राइवेट सोर्सेज हैं वो ज़्यादा बताते हैं। अच्छा, ये भी एक आप अगर पैटर्न देखें गुमशुदगी का, तो एक अभी तक ज़्यादा ज़ोर हम देखते थे कि बलूचिस्तान में है कि लोग उठाए जा रहे हैं, फिर उनकी लाशें वाशें भी मिल रही हैं। फिर एक कंसंट्रेशन हुआ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ और पंजाब की तरफ। फिर अब सबसे ज़्यादा जो ख़बरें आ रही हैं वो अंदरून सिंध से आ रही हैं। कराची का तो आपने ज़िक्र कर दिया। अंदरून सिंध जो गैर सरकारी अंदाजे हैं उसके मुताबिक पिछले 2 माह के दौरान 100 से ज़ायद जबरी गुमशुदगी के वाक़यात रिपोर्ट किए गए हैं या मीडिया में आए हैं, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है प्राइवेट वाला, वो 45 की तो तस्दीक करता है कि है। जो HRCP के नायब चेयरमैन हैं रीजनल असद इकबाल भट्ट, उनका ये कहना है कि फ़र्क अब ये आया है कि अब जबरी गुमशुदगियाँ सिर्फ नेशनलिस्ट की नहीं हो रही हैं, बल्कि उसमें जो समाजी कारकुन है वो और जर्नलिस्ट वो भी उठाए जा रहे हैं, और वो लोग भी जो लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा करते हैं। और एक फ़र्क ये आया है कि पहले होता था सादा लिबास वाले, अब बावर्दी भी जो हैं उनके साथ होते हैं और उन्हें कोई मसला नहीं होता है। मिसाल उन्होंने ये दी कि जैसे पुनहल सारियो है, वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन सिंध, और वैसे भी उनका एक नाम था। 3 अगस्त को जब उन्हें उठाया गया है तो कमांडो वर्दी में
ملبوس 1 درجن کے قریب جو افراد ہیں وہ انہیں گاڑی میں ڈال کے لے گئے. سماجی کارکن اور ایک صحافی ہیں بادل نوحانی, انہیں 9 اگست کو اٹھایا گیا. وہ گھر سے پریس کلب جانے کے لیے مبینہ طور پہ نکلے تھے, تو راستے میں ایک ویگو گاڑی آئی جس میں پولیس اہلکار بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے. انہوں نے نام پوچھا اور منہ پہ کپڑا ڈال کے لے گئے ہیں. اور پولیس ظاہر ہے کہ پرچہ نہیں کاٹتی, بہت ریلکٹنٹ ہوتی ہیں انلیس کہ کوئی بہت زیادہ پریشر نہ آئے. اچھا, واپس بھی آئے ہیں لوگ, جیسے واحد, اب اگر میڈیا کا پریشر ڈیولپ ہو جائے, جیسے واحد بلوچ کی مثال ہے جنہیں پچھلے سال کراچی میں اٹھایا گیا, تو میڈیا نے ظاہر شور وور مچایا, تو اس سے کچھ ان کا تدارک ہوا. تو یہ ایک صورت. اس سال کے شروع میں جو بلاگرز اٹھائے گئے, ان کی بھی ایک مثال ہے کہ اس پہ خاصا شور مچا, انٹرنیشنلی بھی. بین الاقوامی طور پہ میں یہی آ رہا تھا. یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ ظاہر ایک فیکٹر ہے کہ شور مچا تو ان کو واپس گئے. یہ بھی ایک, اس کو بھی آپ ایک نیا ٹرینڈ کہہ سکتے ہیں, ٹیمپرری ڈسپیئرنس یا ایکسپریس ڈسپیئرنس کا, کہ مطلب آپ کو بالکل مطلب ہمیشہ کے لیے غائب نہیں کرنا, لیکن جب مقصد پورا ہو گیا ہے, جو بھی انفارمیشن لینی ہے, جو بھی وارننگ ڈلیور آپ NA-120 کی مثال تو نہیں دے رہے؟ Well, NA-120 کا I don't have the facts. But لیکن this is a trend, جیسے kidnapping میں بھی آپ نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کس قانون کے تحت ان کو اٹھایا جاتا ہے. بارہا سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے علاوہ اور بھی بہت سے ججز یہ پوچھتے پوچھتے تھک گئے ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں بھی جو بات ہوتی ہے تو جب اداروں کے نمائندگان کو بلایا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ چھوڑیں اور اس کو ان لوگوں کو عدالت میں پیش کریں, کیونکہ جو زیادہ تر لواحقین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں سرکاری ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ کا بھی یہی موقف ہے. بالکل. تو ہم نے اس سلسلے میں پاکستان کے جو سرکاری ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ ہیں جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان صاحب, اور خاصے قابل جج ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی انہوں نے سرو کیا ہے. میں نے ان سے انٹرویو کیا تھا, تو اس کے بعد ہی ہم, اور یہ بھی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ کس قدر گمبھیر ہے. ایک پرانے زمانے میں, یعنی جب ہم چھوٹے تھے بہت, تو جو ہماری میڈ سرونٹ تھیں وہ ہمیں ڈرایا کرتی تھیں کہ باہر نہ جانا, باہر ڈین ہے, ڈین, وہ بچے اٹھا کے لے جاتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈین کے کئی سر ہیں جو کئی جگہ سے لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہی ہے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس کا جو ہے کوئی ریڈریسل سسٹم سامنے نہیں ہے. ہم انہیں خط لکھتے ہیں اور متعدد خط لکھے ہیں تو وہ ویگ جواب دے کے ہمیں ٹال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لگے رہتے ہیں, کچھ لوگ برآمد بھی ہو جاتے ہیں جن میں کچھ جرنلسٹ بھی شامل ہیں. پچھلے دنوں میں ہم نے برآمد کیے تھے. پھر ایک بلوچ ہیں کراچی کے, وہ وغیرہ وغیرہ. لیکن دیکھیں یہ تعداد کافی بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ اب کراچی میں یہ سب ہمیں بتا رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ چیزیں ریکرنگ ہو رہی ہیں اور تعداد ان کی بڑھ رہی ہے, اور کوئی پتہ نہیں کون کس کو اٹھا لے جاتا ہے. لیکن کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کا کیا کام ہے. اس کا یہ کام ہے کہ پروٹیکشن کرے لوگوں کی لائف اور لبرٹی کی, اور لائف کی خاص طور پہ. تو یہ اگر تو کوئی فوراً ہاتھ اس میں ہے, یا بہت سارے ہمارے اندر جو تنظیمیں ہیں وہ کر رہی ہیں, تو وہ حکومت کو بدنام کر رہی ہیں. تو حکومت کیوں نہیں سسپٹیبل ہوتی, کانشیس ہوتی اس پروپیگنڈا سے, کیونکہ انٹرنیشنلی اور یونائٹڈ نیشن جنیوا میں ہم یہ آوازیں سنتے ہیں, اور یہ افسوسناک پہلو ہے کہ اس کا کوئی سائنٹیفک میتھڈ نہیں نکالا گیا. لہٰذا میں نے درخواست کی ہے کہ ایک ریڈریسل سسٹم جلدی قائم کر دیا جائے, کیونکہ ٹریبونل جو بنایا گیا ہے اس سلسلے میں وہ اس کے اتنے اختیارات نہیں ہیں, اور پھر وہ خود تو ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر سکتی, انہیں بلا کے طلب کر کے ان کی بات ہی سنا کرتی ہے. تو اگر انٹرنل ریڈریسل سسٹم ہو جائے جس میں یہ ٹھیک لوگ چنیں, تاکہ وہ ایجنسی کے ودن, جیسے ایڈمنسٹریٹو لاء ججز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے کچھ اداروں میں, وہ وہاں ڈھونڈیں گے کہ کدھر گیا, اور اس کو تو سچ بتائیں گے کیونکہ وہی ان کے پیئرز ہوں گے. اور پھر وہ یہ دیکھیں کہ
کیا یہ چیز جو ہے یہ نامناسب ہے تو اس کو جلدی پیش کیا جائے یا نہیں کیا جائے. اسی طرح جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کریں وہ کون سی تنظیمیں ہیں جو لوگوں کو اٹھا رہی ہیں. پھر اگر اس میں فورن ہینڈ ہے نیبرز کا تو اس کو ایکسپوز کریں. وہ وائی آر دے پٹنگ اے شراؤڈ اوور اٹ. سو میری یہ گزارش ہے کہ اگر یہ شراؤڈ رکھیں گے تو حکومت کی بسیار بدنامی ہوگی اور ناحق بدنامی بھی ہوگی. تو اس کو منسٹری آف انٹیریئر جو ہے بجائے ہمیں ایویسو جواب دینے کے چیزوں کے تحقیق شدہ چیزیں آنی چاہیے. یہی ہمارا مطالبہ اور یہی ریکویسٹ ہے. اور ہم چاہتے ہیں حکومت کی نیک نامی یعنی ہمارے گورنمنٹ کی ان دا سینس اسٹیبلشمنٹ کی. تو اس کے لیے انہیں کچھ کرنا تو چاہیے. دے شوڈ شو کہ یس دے آر ایکٹنگ, دے آر سسپٹیبل, دے آر سینسٹائزڈ. تو یہ نہیں نا سینسٹائز نظر نہیں آ رہے. جی جج صاحب سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ملک میں کوئی ایسا قانون ہے اسپیسیفکلی جو کہ خصوصی طور پر جو کہ صرف جبری گمشدگیوں کو کا پرابلم جو ہے وہ حل کرنے میں مددگار ثابت ہو. تو سنیے انہوں نے کیا کہا. دیکھیں سر, یہ ول آف دا اسٹیٹ پہ منحصر ہے اور ول آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کی طرف ہم اسٹیٹ کو لے جانا چاہتے ہیں کہ وہ کریٹ کرے ول. اب دیکھیں انفورس ڈس اپیئرڈ پرسنس کی جو ٹریٹی ہے وہ پاکستان نے ریٹیفائی نہیں کی ابھی تک, لہٰذا ڈس اپیئرڈ پرسنس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے. اچھا اب ٹھیک ہے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے نیچے ان کے لیے کچھ دن مقرر ہیں, انہیں پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح باقی جگہ ہے انہیں پیش کیا جاتا ہے. تو وہ تو بات ہوگی نا ٹریسیبل کہ جی یہ ملکی دشمن لوگ ہیں, ہم نے انہیں ان لا کے نیچے پریونٹیو ڈیٹینشن میں لیا ہے یا ویسے لیا ہے. بٹ ان کے لواحقین اور پاکستانی سارے جانتے ہیں کہ ہاں وہ فلاں جگہ کے اوپر جو ہے وہ انکارسریٹڈ ہے اور ہی از لیونگ, ہی از الائیو, اس کو پریزن لاز یہ وغیرہ سارے لگتے ہیں. لیکن یہ جو فورس ڈس اپیئرنسز ہیں ان کا تو عطا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. دیکھیں ڈیورنگ دا وار بھی تو لوگ پکڑتے ہیں نا لوگوں کو, سپائی کو پکڑتے ہیں تو ان کو پھر کوئی سسٹم میں ڈالتے ہیں نا, اور اس سسٹم میں ان کو ٹرائل کرتے ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں, بٹ ان اے سمپل وے, ان اے لیگل وے. اب کوشچن یہ ہے کہ ہر ادارے میں روگ ایلیمنٹس ہیں, تو کیا وہ اپنے انسٹنکٹس کو بروئے کار لاتے ہیں, لوگوں کو یعنی ان کو ہیرس کریں گے, ٹارچر کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. بھائی آپ انہیں پکڑیں, لیگلی انہیں ٹرائی کریں, اسپیشل کورٹس بنائیں, علیحدہ جگہ پہ لے جا کے ٹرائی کریں. آفٹر آل آپ نے ابھی بھی تو ملٹری کورٹس بنائے ہیں نا جس میں ٹرائل کر رہے ہیں آپ لوگوں کو, اور سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے, پارلیمنٹ نے, سارا نیشن اجازت دے رہا ہے. وہ اس لیے دے رہا ہے کہ ایک میکنزم ہے, ایک سسٹم ہے. تو وہ سسٹم اگر ڈیولپ نہیں ہوگا اور اس طرح ڈس اپیئر پرسنز ہوتے رہیں گے تو سارا الزام آئے گا اسٹیٹ پر, اور وہ لوگ جو ہیں جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس ساری چیز کو وہ فائدہ اٹھائیں گے اور بدنام کرتے رہیں گے ہمارے ملک کو. جج صاحب نے خاصی تفصیل سے یہ بات بتائی, تو میں نے کہا انہیں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں یہ بھی پوچھ لوں کہ ان کا ادارہ کیا کر رہا ہے بیسیکلی کہ ان جبری گمشدگیوں کو روکا جائے. تو ان کا جواب سنیے. جی ہم نے کام کیا ہے اور یہ مشکلات ہمیں سامنا کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمیں ٹروتھ فل رپورٹس نہیں ملتی اور ہمیں آ کے جسٹ ایکسپلینیشن دے دی جاتی ہے. اس کے بعد وی آر ان دا کلڈی سیک, کیسے ہم آگے بڑھیں. تو اس کے لیے ہم یہی کرتے ہیں کہ میکنزم اپنا ہونا چاہیے. دیکھیں بلوچستان کے لیے اسپیشل اٹینشن کی ضرورت ہے, اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ فرنٹیئر کنسٹیبلری جو وہاں پہ ہے اس کے جو ہیڈ وغیرہ ہیں وہ عوام سے ملا کریں اور یہ دیکھیں کہ وہاں ان کے اندر جو کچھ ایلیمنٹس ہیں وہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو ایک کانفیڈنس کریٹ ہونا چاہیے بٹوین our agencies and forces and the people of Pakistan. Once they open up, they meet people, تو ایک رسپیکٹ شروع ہو جائے گی بہت زیادہ. آرمی کی بہت رسپیکٹ ہے, لیکن یہ جو دوسرے کولیٹرلز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا وہ جو کریں ایک ہارمنی کریٹ کریں
اور ایڈریس کیا کریں لوگوں کو, اینڈ دے شوڈ ہولڈ سم سارٹ آف میٹنگ ود دا پبلک, یا لواحقین جو ہیں ان کو مخاطب ہوں, ان کی بات سنیں. تو اس سے چیزیں ان کو بہت سارے کلوز بھی ملیں گے, اپنے لوگوں کے خلاف بھی ملیں گے جو ٹھیک نہیں ہیں اور اکاؤنٹیبل کے مستحق ہیں, کیونکہ اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہیں اور واشگاف نہیں ہے تو وہ اپنی من مانی کریں گے. یہ انسانی فطرت کی بات. جی آپ سن رہے ہیں انٹرویو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین جسٹس علی نواز چوہان صاحب کا, اور خاصی تفصیل سے وہ بتا رہے ہیں کہ کیا مسائل ہیں. ابھی ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ اس کا حل کیا ہے. یہ پرابلم تو آئیڈینٹیفائی ہو گئی, تو ایک بریک کے بعد پوچھتے ہیں. ویلکم بیک. جبری گمشدگیاں پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے, کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے. ہم نے جیسے بات کی تھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین جسٹس علی نواز چوہان صاحب سے, اور انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ قوانین میں کیا سقم ہیں, قوانین ہیں ہی نہیں تو قوانین ہیں ہی نہیں یا کیوں نہیں وہ پیش ہوتے. تو میں نے پھر ان سے لگے ہاں تو یہ بھی پوچھ لیا کہ جناب تو پھر یہ جو آپ نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بنایا ہے, اس کے پاس کتنی ایسی قانونی طاقت ہے کہ وہ ان چیزوں کو روک سکے. تو سنیے. ہمارے پاس دیکھیں 14 اور 15 دفعہ جو ہے ہمارے اس کا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹ ایکٹ کا, اس کے نیچے ہم کویسچن کر سکتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی اور آرم فورسز کو بھی. سب سے پہلے تو ہم ان سے مخاطب ہوتے ہیں, اگر وہ سیٹسفیکٹری چیز نہیں کرتے تو وی دین گو آن فار انکوائری. جیسے کہ یہاں ہم نے جرنلسٹ کی انکوائری کی تھی, اور پھر وہ جو لسٹ مجھے دی ہے نسرین جلیل صاحبہ نے سینیٹ کی, اس کی ہم نے کراچی جا کے اور ادھر ادھر کی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وداؤٹ دا کوآپریشن کمنگ فرام the real stakeholders, which is Ministry of Interior, and through them the other agencies, so we can't proceed forward. So then where to find? یا تو وہ ہمارے پاس آ جائیں جو وہ لوگ ہیں, اگر ان کو انڈر کوشن ڈرا دیا گیا ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں بتائیں گے, ڈائیولج نہیں کریں گے جو فیکٹس ہیں, تو دیکھیں نا دین وی گو ہیلپ لیس, کیونکہ obviously we need some clues, something to bank on for our decisions. Yes, ہم اگر پتہ لگ جائے ہمیں کہ یہ آدمی روگ ہے تو پھر اس لاء کے نیچے ہم ایز اے کورٹ پروسیڈ کر سکتے ہیں. تو لیکن پیپل شوڈ کم فارورڈ اور ہمیں پراپر انامپیچبل ایویڈنس دیں. لیکن پھر بھی میری درخواست یہی ہوگی, اسٹیٹ کو اپیل کروں گا میں کہ دیکھیے آپ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے, ڈیموکریسی کے وجود کو خطرہ ہو جاتا ہے ان چیزوں سے کہ جی رن نہیں ہو رہی گورنمنٹ ٹھیک, تو اس کا سدے باب وہ کریں, وہ کر سکتے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز کو تابع کریں اور کہیں کہ آپ ہر وہ فیکٹ جو ہے اس کے متعلق وہ ایک پراپر ادارے جو کہ منسٹری آف انٹیریئر اپنے اندر بنائے یا وہ اپنے اندر بنائے, ان کو ڈائیولج کریں تاکہ فلٹر ہو جائیں چیزیں. تو پھر اس میں کمی آ جائے گی چیزوں میں, اور اپنے پیئرز کو تو وہ بتا دیں گے, ہمیں نہیں بتائیں گے, اور سپریم کورٹ میں بھی ہائیڈ کریں گے چیزیں. تو اس کو بہت جلد گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو ایڈریس کرے تاکہ لوگ پیپل کین اسمائل, ان کے لواحقین واپس آ جائیں. اور بلوچستان میں بھی یہی حال ہے, ادروائز وہاں پہ جو یہ گروپس ہیں ملیٹنٹس, ان کو فیول ملے گا کہ وہ ملک مخالفت دشمنی کریں. جی جیسے آپ نے بتایا کہ کیا ہونا چاہیے, کیا میکینزم ہونا چاہیے, وزارت داخلہ کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا, مگر جو ایگزسٹنگ لاء ہے, جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, کیا اس کے اندر کوئی ایسا حل موجود ہے؟ یہ بھی سن لیجئے کہ اس پہ جج صاحب نے کیا کہا. اس کو اگر ہم ایڈریس نہیں کریں گے کرمنل جسٹس سسٹم کو امپروو, وچ آلسو انکلوڈس پروسیکیوشن اینڈ انویسٹیگیشن, حالانکہ ان کو سپریٹ کر دیا گیا ہے, فنڈز دیے گئے, بٹ واٹ از مسنگ از دا ول.
تو اس کو اگر ٹھیک کیا جائے، ادروائز تو ٹرائل میں بھی پڑے ہوئے ہیں لوگ، پھر کراچی جیل توڑ کے بھاگ جاتے ہیں. وہ لوگ جو کراچی جیل سے بھاگے ہیں ان سے بھی ہم میرا خیال ہے ملے ہیں، جو بھاگ کے چلے گئے ہیں. وہ اندر ہی گھسے رہتے ہیں آل دا ٹائم، پردہ گرا دیتے ہیں آگے جو زیادہ کرمنلز ہیں سیریس کرائمز کے، تو وہ اندر ہی پڑے رہتے ہیں ان کو کہ اچھا. پھر ایک اور چیز ہم نے کراچی جیل میں جو دیکھی جو بڑی غلط تھی، وہ یہ تھا کہ جو آدمی جووینائلز کو پڑھا رہا ہے وہ ان کو وہ کتابیں پڑھا رہا ہے جو فیصل آباد سے اور جنگ سے پرنٹ ہوئی ہیں. ناؤ یو کین امیجن واٹ دے آر ٹیچنگ. اور وہ آدمی خود بھی پرزنر ہے اور جو اسے سپروائز کر رہا ہے وہ بھی پرزنر ہے. اور یہ ینگ لڑکے ہیں، پکڑے بجائے ان کو نصیحت اور علم اور وہ چیزیں ایک کوالٹی وائز دینے کے، ان کو ہم صرف وہ چیزیں سکھا رہے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے، انہوں نے بہت عمدہ کہا ہے کہ جہاد جو ہے وہ اسٹیٹ کا کام ہے، انڈیویجولز کا نہیں ہے. اگر کوئی اور لوگ ہمیں جہاد سکھا رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب نے بہت عمدہ بات کہہ کے ایک کلیئرٹی دی ہے چیزوں میں. جی زرار آپ نے سنا ان کا انٹرویو. سوالات تو بہت سے بنتے ہیں. ظاہر ہے اگر ہم نے کوئی انٹرنیشنل ٹریٹی سائن نہیں کی ہوئی تو اسی کی بنا پر پھر یہ پریشر بھی آتا ہے. آپ نے اقوام متحدہ سے بھی پریشر آیا، جو ہیومن رائٹس واچ ہے اس نے بھی بارہا وہ کیا، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کیا. میں 2015 میں جینوا گیا تھا ہیومن رائٹس کونسل یونائیٹڈ نیشن کے، اس کا اجلاس دیکھنے کے ہوتا کیسے. اچھا، ایک جسے کہتے ہیں نا مطالعاتی دورہ، وہ تھا. اچھا، میں وہاں 3 دن رہا ہال میں اور سب ہوا. اب پاکستان کی بھی باری آئی. وہ خاص وہاں سخت سوالات مختلف ملک کرتے ہیں. تو پاکستان کے جو مندوب تھے ان کا جواب یہ تھا کہ ہمارے یہاں ایسا ایک تو یہ مسئلہ اتنا سیریس نہیں ہے جتنا آپ لوگ بتا رہے ہیں یا میڈیا بتا رہے ہیں یہاں کا. دوسرے یہ ہے کہ جو زیادہ تر کیسز ہیں مسنگ پرسنس کے وہ لوگ ہیں جو کہ خود اپنی مرضی سے غائب ہوئے ہیں. اب اس پہ وہاں ظاہر ہے کہ ایک نان سیریس سی سچویشن ہال کے اندر پیدا ہو گئی. اچھا، یہ تو 2015 کی بات ہے. پھر میں نے 2016 کے جو منٹس پڑھے اور اس سال بھی سیم ایک ہی طرح کا جواب. اچھا دیکھیں، یہ اس جواب میں بھی نا یا کچھ سچ ہے ان دا سینس کہ وہ ریٹیفائی نہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں نا کہ آپ پریزنٹ کیسے کریں اپنی پوزیشن کو. ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کا موقف ہے کہ سارے کے سارے نہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ جہادی تنظیموں میں جوائن کر لیں گے، افغانستان چلے گئے ادھر، کین یو گیو اے فیو ایگزامپلس جو آپ نے ٹریس کیے ہیں تاکہ آپ کی آرگیومنٹ مزید اسٹرانگ ہو. آئی تھنک بہت جہاں تک مسنگ پرسنس کی بات ہے، انفارچونیٹلی اگر آپ ریسنٹ ہسٹری دیکھ لیں دنیا کی، رائٹ، تو جہاں پر بھی ایک ڈرٹی وار ہوگی یا ایک شیڈو وار ہوگی، ٹھیک ہے، ہمیشہ you will have this issue come up. میرا خیال ہے بہت انٹرسٹنگ تم نے بات چھیڑ دی ہے. اب بریک لے لیتے ہیں، بریک دیا ہے وقفے کے بعد اس پہ میں آپ سے سننا چاہوں گا. سر وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے جبری گمشدگان کے مسئلے کی. ابھی آپ نے جسٹس علی نواز چوہان کا انٹرویو بھی سنا تفصیلاً. ان کے انٹرویو سے جو میں نے ایک دو چیزیں نکالی، ایک کہ جی پاکستان نے جتنے بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں وہ سائن نہیں کیے ہیں، نہ لوکلی کوئی اسپیسیفک قانون بنایا ہے اس مسئلے کے بارے میں. اچھا، آفیشلی جو ہے وہ جب ڈیفینڈ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یا تو وہ سرحد پار چلے گئے ہیں یا ذاتی دشمنی میں غائب ہو گئے ہیں یا کسی تنظیم نے انہیں اٹھا لیا ہے، ہم تو نہیں ہیں، یا شہید ہو گئے کہیں. اب اگر ایسا ہی ہے تو پھر انٹرنیشنل ٹریٹیز ریٹیفائی کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر دوسروں نے کیا ہے، اپنے اندر قانون بنانے میں کیا مسئلہ ہے تاکہ ان تنظیموں پہ، ان افراد پہ گرفت کی جا سکے؟ اس پہ کیوں خاموش؟ کیونکہ یہ ایک بہت یوزفل ٹول ہوتا ہے انفورسڈ ڈسپیئرنسز. اگر ہم ٹریٹی ویٹی کو چھوڑ دیں، یا ایک جرمن فلسفر تھے فریڈرک نیچے، نام سنا ہوگا، انہوں نے بہت درست فرمایا تھا کہ جب آپ کسی بلا کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہو نا تو خیال رکھنا کہ خود بھی نہ بلا بن جانا.
ہوتا ہمیشہ یہی ہے. صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی سر, ارجنٹینا کا, سری لنکا کا ایگزامپلس بھی ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. مسئلہ کیا ہے یار کہ شارٹ ٹرم میں شاید آپ کا کوئی گین ہے, ٹھیک ہے, ہم نے ان سارے لوگوں کے نام لیے ہیں, ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ بالکل 100% انوسنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ شاید انجانے میں ہی ان کا کوئی کانٹیکٹ ہو کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ, ٹھیک ہے, اٹھایا, ان کے ساتھ جو بھی کیا آپ نے ان کو ریلیز کیا. ہو سکتا ہے کہ شارٹ ٹرم آپ کو کوئی انٹیلیجنس بینیفٹ مل گیا, یا شارٹ ٹرم میں لوگ خاموش ہو گئے. لانگ ٹرم میں نقصان ہے, مطلب کہ یو کین ون دا بیٹل اینڈ یو کین لوز دا وار. آپ سمجھ رہے ہیں نا, لیکن وہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم اتنا کمزور ہے کہ ہم ملک اسحاق کو, یہ ملک اسحاق اگر پولیس مقابلے میں نہ مارے تو کیسے مارے, عدالت تو نہیں مارے. جسٹس صاحب نے بھی یہی اسی طرف اشارہ کیا نا, کیونکہ یہ, لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ ملک اسحاق جیسی مثالیں تو درجنوں میں ہوں گی نا, بالکل, جو سینکڑوں ہیں وہ سارے ملک اسحاق سارے ملک اسحاق نہیں ہے, لیکن اٹ بیکمز ایزی ٹو پینٹ them all with the same brush. پھر آپ اپنے آپ کو اس طرح جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں, وہی نا, اور آپ ایک ایکسکیوز پیش کر سکتے ہو دینے کے لیے. مجھے دیکھو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اوور دا ایئرس جب لوگ غائب ہونے شروع ہوئے نا, ان کے لواحقین کے اندر بھی ایک ڈر پیدا ہو گیا, یہی تو مقصد ہوتا ہے. اور انہوں نے پہلے ہوا کہ کھل کے احتجاج ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ راول پنڈی میں احتجاج ہوا تھا, تو جب آمنہ مسعود جنجو اور ان کو ڈنڈے بھی مارے تھے اور عورتوں کو پکڑ کے, خاصا بالکل لانگ مارچ کا, بالکل بالکل, تو بہت سی ایسی باتیں ہوئی. لیکن اب لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا, اور اٹھ گیا ہے خاصی حد تک. شارٹ ٹرم گین, لانگ ٹرم لاس. اب اس سوالیہ نشان کو ختم کر دیں, اب تو آپ کے پاس ہر طرح کی کورٹس ہیں نا. اب اگر کوئی غائب ہوتا ہے نا, فوراً وہ کہتے ہیں وہ فلاں ایجنسی نے اٹھایا, فلاں اس نے اٹھا لیا. حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ کسی اور نے بھی اٹھایا ہوگا. دس از اے ویری میجر پوائنٹ. اب مسئلہ ایک اور یہ بھی ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو سم ٹائمز یو یوز ٹیکٹکس لائک دس, بالکل, لیکن جب جنگ ختم بھی ہو جائے, ہاں, وہ ٹیکٹکس کبھی دوبارہ دراز میں نہیں جاتے, کیونکہ آپ کے پاس اب ایک پاور آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ انٹرنلی کوئی مانیٹرنگ میکینزم ہے یا نہیں ہے, کہ اگر میں کوئی ریجنل افسر ہوں, میری تمہارے ساتھ دشمنی ہے, میں تمہارے پر الزام لگا دوں, اور یہی ہوتا ہے. تو یہ پاور واپس کیسے کھینچی جا سکتی ہے؟ سر ہسٹوریکلی بہت مشکل ہے. میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے سوری, میں یہ آپ ایگزامپل تو دے دیں گے. ماڈرن ڈے میں, آج کل کے دور میں کون سا ایسا ملک ہے جہاں انفورس ڈس اپیئرنسز ہو رہی ہے 9/11 کے بعد جو بھی ہوا؟ ارجنٹینا ایک, نہیں, ارجنٹینا کی غلط مثال. ارجنٹینا کی جو ہے فوجی جنتا کی 70s 80s, میں آج بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مثال دی کہ یہ اختیار کیسے واپس لیا جا سکتا ہے. ارجنٹینا ہی اس کی مثال ہے کہ اب وہاں مسنگ پرسنز نہیں ہیں, مطلب تازہ نہیں ہے. ایکچولی اسی سال ایک مسنگ پرسن وہاں پہ الیکشن ایشو بنا ہوا ہے, اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اچھا, ارجنٹینا کی بات کی, ارجنٹینا تو باپ ہے, بوجھل بات ہے نا. 70 اور 80 کی دہائی میں وہاں پر ایک رائٹ ونگ ملٹری گورنمنٹ تھی, ٹھیک ہے. تقریباً 30 سے 35 سے, یا کبھی لوگ کہتے ہیں 40,000 لوگ ڈس اپیئر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. کسی نے آواز نہیں اٹھائی, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو کمیونسٹ ہیں, یہ ریبلز ہیں. امریکہ شریف کی بھی حمایت حاصل تھی, ہینری کسنجر کی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک مہم شروع ہوئی, مدرز آف دا ڈس اپیئرڈ, کہ جن کے بچے گمشدہ ہو گئے. تو 30,000 یار کوئی کم نہیں ہے. وہ گئی پلازا دے مایو, جو ان کی دارالحکومت کا ایک مین اسکوائر ہے, اور وہاں پہ بس بیٹھ گئی تصویروں کے ساتھ. اچھا, یہ غدار ہیں, یہ ملک دشمن ہیں, لاٹھی چارج, آنسو گیس, انٹیلیجنس ٹیپنگ, سو آن اینڈ سو فورتھ. دہائیوں تک یہ مہم چلتی رہی. سر آج تک وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کتنی ریکوریز ملی؟ لیس دین 2%. لیس دین 2%. آج تک میں بھی پڑھ رہا تھا کہ بھائی آج تک ارجنٹینا میں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ایسا ٹاپک ہے, ہم اس پہ بات کرنا پسند نہیں. اس کے بعد ختم ہو گئی. ختم ہوئی سر. ختم بھی کیسے ہوئی نا, کیونکہ دیکھیں وہ کہتے تھے کہ ہم گوریلاز کے خلاف لڑ رہے ہیں. گوریلاز کو شکست دینے کے بعد ڈس اپیئرنسز انکریز ہوئی ہیں, کیونکہ اب آپ کے منہ پہ خون لگ گیا. آپ ارجنٹینا چلے گئے, ظاہر امپورٹنٹ ملک ہے. میں آپ کو بالکل پڑوسی مثال دیتا ہوں. نو. اچھا, مقبوضہ کشمیر, سرکاری ریکارڈ کے مطابق جو ریاستی ہیومن رائٹس کمیشن ہے, 89 سے لے کے اب تک تقریباً 10,000 لوگ لاپتہ ہیں, اور ان کا کوئی ٹریس نہیں مل رہا. ایگزیکٹلی دیٹ. وہ ہیں, اجتماعی خبریں بھی 2-4 ملی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں کہہ سکتے. تو وہاں جو مسنگ پرسنس کی جو وہ بیویاں تھیں, ان کے لیے ٹرم استعمال ہوئی ہے ہاف ویڈو. ہاف ویڈو. اچھا, یہ بائی دا وے سری لنکا میں بھی ایک بڑا مسئلہ ہوا تھا یہ ہاف ویڈو کا, کہ اتنے لوگ, مطلب پہلے وہ JVP کے خلاف
مارکسسٹ کے خلاف, پھر LTTE کے خلاف. پر بھاگ رنگ کے چکر میں 40,000 سے زائد لوگ ابھی بھی انٹریسیبل ہیں. اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے کہ ان کے لوائقین کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو کرنا پڑا تاکہ وہ کم از کم پراپرٹی انہیرٹ. اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی یہ ایک ایسا کوڑا ہے کہ جب چاہے آپ کی پیٹھ لال کر سکتی ہے مار مار کے, اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا. We have to wrap it up as well. لیکن اب کیا اس کا دیکھیں حل ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا بارہا جو ججز کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سن لیجئے نا. مطلب آپ تو مختصر حل یہ کہ دم اگر کوئی پکڑے اور قانون بنائے تو حل ہو سکتا ہے. نہیں, قانون ایگزسٹ کرتا ہے سر, قانون تو ایگزسٹ کرتا ہے. میں یہی تو بتا رہا ہوں, عدالتوں نے بھی ہیبیس کارپس کے نوٹسز لینے صرف اس لیے چھوڑے ہیں کہ ان کو صفحہ چٹ جواب مل جاتا ہے کہ جناب ہمارے پاس نہیں ہے, بعد میں وہیں سے نکلتے ہیں کیونکہ عدالتیں جب بہت زیادہ پش کرتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو عدالت میں لے کے آئیں, آپ کے پاس تہ در تہ قوانین ہیں. مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ قانون نہیں ہے تو آپ کھودیں گے, اینٹ اٹھائیں گے تو یہ قانون نکل آئے گا اس کے بارے میں. تو آپ کم از کم, اور ہماری ریکویسٹ بھی ہے, ریاست باپ کی طرح ہوتی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو اس طریقے سے غائب کریں گے, ظاہر ہے بچے اس میں سے کچھ ناہنجار بھی ہوتے ہیں, ان کو سزا بھی دینی پڑتی ہے. اس کے لیے قوانین موجود ہیں, ہمارے آئین میں رائٹس موجود ہیں. میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ اپنے حقوق کے بارے میں اس حد تک ڈر گئے ہیں ان کے لیے آواز اٹھانے میں کہ آپ دیکھتے ہیں پریس کلب کے سامنے, کراچی پریس کلب کے سامنے ہر روز جو ہے تو ریاست کامیابی ہے. تو یہ بالکل اور ڈر گئے لوگ. استعمال ہوتا ہے نا کہ وقفہ لے لیں, باتیں کریں گے کہ مسنگ پرسنز. وقفہ لے لیں. اور اب میں ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو جو صرف 18 دن پرانی ہے. 1 ستمبر کو 16 سال کا ایک بچہ ہے, شیرون مسیح, سمجھ گئے ہوں گے, کرسچن ہے. وہ بورے والا کے گورنمنٹ MC ماڈل اسکول میں پہلے دن کلاس 9th میں جاتا ہے, مگر اس کے پاس یونیفارم نہیں ہے. ایک ٹیچر اسے کھڑا کر دیتا ہے, کہتا ہے تو نے یونیفارم نہیں پہنی. اس نے کوئی وجہ بتائی ہوگی, اس نے کہا تو باہر جا. تو باہر جاتا ہے اور پھر گھر آ جاتا ہے. گھر میں اپنے والدین کو بتاتا ہے کہ وہ کل سے اس اسکول نہیں جائے گا. تو والدین نے پوچھا کیوں نہیں جاؤ گے؟ تو اس نے کہا جی استاد نے یونیفارم نہ ہونے پہ مجھے نکال دیا, اور جب میں جا رہا تھا اس نے کہا کہ یہ تو چوڑے ہیں, ان کو تمیز نہیں ہے. اچھا یہ بات بھی ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ میں اس لیے اسکول نہیں جاؤں گا کہ ایک کولر ہے, وہاں ایک ہی کلاس ہے, کلاس میں جو ہیں 68 اسٹوڈنٹس ہیں, تو میں ایک ہی وہاں کرسچن ہوں. تو انہوں نے کہا جی تو اس کولر سے, اس گلاس سے پانی نہیں پی سکتا, تجھے الگ گلاس لینا پڑے گا, میں اسکول نہیں جاؤں گا. تو باپ جو ہے الیاس مسیح جو کہ دیہڑی دار مزدور تھا, اس نے اسے سمجھایا کہ ایسے نہیں کرتے, یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں چلتی رہتی ہیں, تمہیں اسکول تو جانا پڑے گا. تو اگلے دن یعنی 2 ستمبر کو شیرون مسیح کو اس کے باپ نے یونیفارم لا کے دے دیا. تیسرے دن شیرون مسیح اسکول جاتا ہے, اور پھر کچھ گھنٹے بعد انتظامیہ کی طرف سے کسی کا فون آتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اسپتال, فلانے اسپتال میں آپ چلے جائیں. جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں شیرون مسیح کی لاش پڑی ہوئی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک کلاس فیلو تھا, فوری جو وجہ تھی, جب یہ کلاس میں جا رہا تھا یا وہاں سے نکل رہا تھا تو اس نے کوئی اڑنگا لگایا, پھر ان دونوں کی تو میں ہو گئی, اور باقی کلاس تماشائی بنی رہی. اس کلاس میں اس وقت کوئی ٹیچر نہیں تھا. اس لڑکے نے 10 منٹ تک اس پہ خوب تشدد کیا, یہ گر پڑا, بے ہوش ہو گیا. 5 اسٹوڈنٹس, کوئی ٹیچر یا انتظامیہ کا رکن نہیں, 5 اسٹوڈنٹس اسے اٹھا کے ہاسپٹل انہوں نے پہنچایا. لیکن جب وہ ہاسپٹل پہنچا ہے تو شیرون مسیح کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اچھا, جو اس کی ماں ہے زبیدہ مسیح, اس نے 2-3 بنیادی سوال اٹھائے ہیں. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ بچے کو 5 بچے کیسے اسپتال لے کے گئے, اتنا بڑا اسکول ہے جس میں 2600 اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, کسی ٹیچر کو اس واقعے کا پتہ نہیں چلا, کیا ایڈمنسٹریشن نہیں لے کے جا سکتی تھی ہاسپٹل, یہ کیا ماجرا ہے. اچھا, اور دوسرا سوال یہ تھا کہ 3 دن میں ایسی دشمنی کسی سے کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ جان سے مار دے.
لیکن جو انتظامیہ ہے اس کے خلاف بھی ایکشن یہ ہوا ہے کہ جو پرنسپل سمیت 5 اساتذہ ان کو معطل کر دیا گیا ہے. دفعہ 302 کے تحت جو پولیس ہے اس نے مقدمہ درج کر لیا ہے. جو موت کی انکوائری ہوئی ہے اس کی ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو شرون مسیح ہے اس کی موت اندرونی چوٹیں لگنے سے ہوئی ہیں. ظاہر ہے گھوسا مکی ہوئی ہے. انتظامیہ کا موقف ہے کہ جی 2600 طالب علم ہیں اس اسکول میں, ان میں 35 کرسچن بچے ہیں. اس سے پہلے ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے. ملزم کا موقف ہے کہ جھگڑا موبائل فون کا شیشہ ٹوٹنے پہ ہوا. اب بچے 9th کلاس کے موبائل فون بھی لاتے ہیں, یہ مجھے نہیں پتا تھا. اور والدین کا یہ کہنا ہے کہ اس نے ہمیں آ کے بتایا تھا کہ پہلے دن ہی جو پانی پینے سے اسے روکا گیا اس کی جو ٹینشن تھی وہ سمر کرتی رہی اور بعد میں کلمینیشن یہ ہوا. انتظامیہ کا ایک فرد ہے, بی بی سی کی رپورٹر گئی تھی ارم عباسی, انہوں نے انتظامیہ کے ایک فرد سے بات کی تو اس نے کہا جی جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں, شیرون اصل میں فزیکلی کمزور تھا اس لیے مر گیا. ایک اور انتظامیہ کے آدمی نے بتایا کہ جی سب اس کی بات کر رہے ہیں شیرون مسیح کی, وہ جو لڑکا جس کا دانت ٹوٹ گیا اس کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے. تو یہ ایک کیئرلیسنس بھی میری بھی جب ارم عباس سے بات ہوئی, میں نے فردر ڈیٹیلز کے لیے پھر پولیس سے بھی اس سے پہلے بات کی تھی, تو ارم عباسی کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر لگ رہا تھا کہ ایک کنٹرولڈ ظاہر بتایا گیا ہے بچوں کو. بچوں نے کہا کہ ہم تو اس دن آئے نہیں تھے اور یہ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بھی ٹیچر سے پوچھا کہ جناب یہ ہو گیا واقعہ کلاس میں, بچے اٹھا کر کے لے گئے تو کیوں ایسا ہوا؟ تو ٹیچرز نے کہا ہمیں کیا پتا, ہم تو ادھر چائے پی رہے تھے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے پرنسپل کیونکہ سسپینڈ ہو چکے ہیں تو وہاں کیئر ٹیکر ایک صاحب تھے, تو کیئر ٹیکر صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اور پھر جب وہ اس بچے کے گھر بھی انٹرویو کرنے کے لیے گئیں تو پولیس ان کے ساتھ ساتھ تھی اور ان کو یہ کہا گیا, انہیں مجبوراً کہنا پڑا کہ میں والدہ سے بات کریں, آپ 2 منٹ صبر کر لیں. تو ایسے واقعات, پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم نے وہ جو طالب علم ہے جس نے اسے مارا ہے, قتل کیا ہے, اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے. اس کی عمر ہے 17 سال اور 3 ماہ. تو ابھی پرچہ تو اس کے خلاف 302 کا ہی ہوا ہے, لیکن عدالت میں ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ یہ جوونائل یعنی نابالغ اس میں آئے گا یا کیا وہ ہوگا, مقدمہ جیسے بھی چلے گا. تو پولیس نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب دیکھیں ہم نے تو پکڑ لیا اور وہ سارا. لیکن جو عوامل ہیں یہ معاشرے میں جو ہم باتیں کرتے ہیں نفرتوں کی, اور وہ بعض اوقات جو ہے پردہ ڈال رہے ہیں, جو کہ اور خطرناک بات ہے, بجائے اس کے کہ بتائیں کہ حقیقت کیا ہے. اینی ویز منیر نیازی کا ایک شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. یہ تو روز کا قصہ ہے, ہم روز اس طرح کی مجھے لگتا ہے کہ یہ تو دلدل ہی ہے. فی الحال اجازت دیجیے, کل تک کے لیے ہم تینوں کو خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.